अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 9 मई 2025 और जुमा फ्राइडे के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में और नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है और हम हफ्ते की मॉर्निंग यानी 10 मई 2025 की मॉर्निंग की तरफ बढ़े हैं। इस्लामाबाद से खबर कोई पॉजिटिव नहीं है। बताने वाले ये कहते हैं कि सऊदी अरब के जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं अदेल बिन जुबैर, जो बहुत ही कैपेबल डिप्लोमेट हैं, इसलिए भी उनको बहुत कैपेबल समझा जाता है कि उन्होंने ये पोजीशन अपने जोर बाजू पे मेरिट पे हासिल की है। उनका सऊदी अरब की रॉयल फैमिली से, रूलिंग रॉयल फैमिली से उनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले एक ज़माने में वो अमेरिका के अंदर सऊदी अरब के एम्बेसडर भी किसी स्टेज के ऊपर रहे हैं 9/11 के बाद। और वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में उन्हें एक मेडिएशन करने के लिए, जंग को रोकने के लिए भेजा गया था। दिल्ली में भी उनको खासा टका जवाब मिला और बताया जाता है कि इस्लामाबाद में भी उनकी कोशिशें कोई बहुत ज़्यादा कामयाब जो हैं वो नहीं हो सकें। अब इसका क्या मतलब है? मुझे बताने वाले ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगले चंद घंटों में या अगले एक दिन में पाकिस्तान की जो स्ट्राइक है अगेंस्ट सम सॉर्ट ऑफ टारगेट इन इंडिया, किसी मिलिट्री टारगेट के खिलाफ बहुत ज़्यादा लाइकली है। अब ये होती है या नहीं होती है, सैनिटी प्रिवेल करती है या सैनिटी प्रिवेल नहीं करती है, इसका मज़ीद एनालिसिस भी मैं आपके सामने अभी रखूँगा। मेरे पास बहुत सी इस हवाले से इन्फॉर्मेशन है और मुझे बड़ा अफ़सोस है कि इस वक़्त मैं एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल आपको बहुत सी चीज़ें स्क्रीन पे दिखा नहीं सकता, बिकॉज़ 7-8 घंटे से मैं सिर्फ़ चीज़ों को देख रहा हूँ, मसलसल परख रहा हूँ, समझने के लिए। और अब अगर एडिटिंग करने बैठ जाऊँगा, इंसर्शन करने बैठ जाऊँगा, तो मुझे मज़ीद 2 ढाई घंटे इसी काम के ऊपर लग जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये जो सारी की सारी डिप्लोमेसी इस वक़्त मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब हिंदुस्तान, पाकिस्तान के दरमियान में कर रहे हैं जंग को रोकने के लिए, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया के लिए, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लिए, मीडिया के लिए, एकेडमिक्स के लिए, यूनिवर्सिटियों के लिए और तमाम पढ़े लिखे लोगों के लिए ये एक बाइस शर्म होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हम चुल्लू भर पानी के अंदर जो कहते हैं वो भी गंदे पानी में डूब मरें। बिकॉज़ हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि हम तो एक बहुत पुरानी तहज़ीब के अमीन हैं। कभी बात की जाती है मोहनजोदाड़ो की, कभी बात की जाती है हड़प्पा की सिविलाइजेशन की, कभी बात की जाती है टेक्सला की सिविलाइजेशन की, कभी गंधारा सिविलाइजेशन की बात हो रही होती है, कभी इसे कहते हैं ज़ीरो दुनिया को दिया। अभी मैं चंद दिन पहले यहीं अमेरिका के अंदर विलियम डेलरिम्पल का लेक्चर अटेंड कर रहा था, उनकी नई किताब द गोल्डन रोड, कि कैसे हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को अक्ल व दानिश दी, विज़डम दी। और हालात हमारे ये हैं कि एक ऐसा वाक़या स्टेज किया गया है 22 अप्रैल को, जिसका मकसद ही ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक हालत जंग पैदा हो जाए। लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी सेन वॉइसेस नहीं है हिंदुस्तान, पाकिस्तान में जो इस जंग को रोक सकें। और मेजॉरिटी जो है 99.99% लोग जो हैं वो दोनों तरफ एक जंग की फ़ज़ा को हवा देने में और सूरत हाल को ख़राब करने में लगे हुए हैं। और वो अरब तहज़ीब के वो हिस्से जिनका अरब तहज़ीब से या मुस्लिम तहज़ीब से कोई पुराना ताल्लुक ही नहीं है। और मैं बड़े आपको कॉन्फिडेंस से ये कहता हूँ कि अगर आप 1500 तो नहीं, 1800 बरस की जो मुस्लिम तारीख़ है, 7th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक अगर आप आते हैं, तो आपको मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन और सऊदी अरब जो हैं, उसमें कहीं पर भी कोई रोल प्ले करते नज़र नहीं आते। मुस्लिम सिविलाइजेशन की जो मैजेस्टी है, वो पर्शिया की है, वो इराक की है, वो सीरिया की है, वो सेंट्रल एशिया की है, वो ऑटोमन्स की है, वो टर्की की है, वो नॉर्थ अफ्रीका की है, वो और इस तरह की है। लेकिन उसमें कहीं आपको हिजाज नज़र नहीं आता 7th सेंचुरी के बाद। लेकिन वो लोग जो आज से 60 बरस पहले सिर्फ मोती और सीपी बेच के और छोटी वगैरह तजारत करके गुजारा करते थे, वो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो कहते हैं कि हम एक तहज़ीब के अमीन हैं, उनको समझा रहे हैं और सैनिटी देने की उनको कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेरा पहला पॉइंट। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है। एक जुमला आपने अक्सर सुना होगा, सभी लोग उसको दोहरा रहे हैं, बिकॉज़ सुनी सुनाई बातों को दोहराना जो है वो बड़ा आसान होता है। बड़ी एक डन टू डेथ कर दिया एक स्टेटमेंट को सबने, कि ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ अ वॉर। इसके साथ एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी किसी मुल्क और किसी रियासत और किसी माशरे की पॉलिटिकल एलीट जो वहाँ काबिज़ होती है, जो वो हालत जंग पैदा करती है, तो वो जंग सिर्फ बाहर नहीं लड़ी जा रही होती, वो जंग उस मुल्क, उस रियासत और उस माशरे के अंदर लड़ी जाती है। और जंग करने वाली जो पॉलिटिकल एलीट है, वो अपनी रियासत, अपने माशरे के तमाम पॉलिटिकल डायनामिक्स पे और उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम पे और उसके दिमाग पे कंट्रोल हासिल कर लेती है। और वहाँ के जो लोग होते हैं वो विलिंगली और खुशी खुशी ये कंट्रोल उनको देते हैं, क्योंकि उस वक़्त वो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का, एक हिजान का, एक इसे कहते हैं परेशानी का,
کنفیوژن کا، خوف کا وہ شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی تمام تر اٹانومی جو ہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ کے حوالے کاٹ کے کر دیتے ہیں، خوشی خوشی سے کر دیتے ہیں. اور اس سٹیج پہ جو ڈومیننٹ پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے اس کے نیریٹو کے خلاف جو بھی کھڑا ہوتا ہے، جو وائس آف سینٹی اور ریزن ہوتی ہے، اس کو غدار کہا جاتا ہے، ٹریٹر کہا جاتا ہے، اس کا منہ بند کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. سو پاکستان کے حساب سے اس وقت میں غدار ہوں، ہندوستان کے حساب سے دی وائر جو ہے، کرن تھاپر، پروین سونی اور بہت سے لوگ جو سینٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غدار ہو چکے ہیں اور ان سب کی آواز جو ہے وہ سپریس کی جا رہی ہے. ایک خوفناک صورتحال ہے. اس میں ایک سیکنڈ رتی بھر بھی ڈینائل کی گنجائش نہیں ہے کہ 22 اپریل کے بعد جو ٹریجڈی ہوئی پہلگام کے اندر، جو خوفناک قتل عام میسکر کیا گیا وہاں پہ 26 لوگوں کا، اس کے بعد سے پاکستان کی سیاست کے اوپر پاکستان کے فوجی حکمران اور جنرل صاحبان کی گرفت میں، لیجیٹمیسی میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی پوری پولیٹیکل ڈائنامکس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، ان کو لیجیٹمیسی مل گئی ہے. سو یوں وہ نریندرا مودی جو اپنی سیاست سے ہندوستان سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عاصم منیر جو ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ یہ پہلگام کے لیے رسپانسبل ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اور ان کے جنرل صاحبان کی جو گرفت ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ پہلگام کے واقعے کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. اور ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کارڈ کس طرح سے کھیلے ہیں، اس کے نتیجے میں صرف اور صرف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ابھی تک تقویت ملی. آگے کیا ہوتا ہے ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں. یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. اب ہم اور بہت سے فیکچوئل قسم کے پوائنٹس کی طرف آتے ہیں. پہلی بات ہے کہ اسٹیج کے اوپر جنگ کو کون پش کر رہا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. مائیکل کوگل مین جو ولسن سینٹر سے وابستہ رہے ہیں، ولسن انسٹیٹیوٹ سے، آج کل تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ولسن انسٹیٹیوٹ ہی بند کر دیا ہے، وہ ہندوستان کے ایک ٹیلی ویژن چینل میں اپیئر ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنا یہ انالیسس دیا سائٹنگ انڈین سورسز کہ آپریشن سندور ایک ملٹی فیز آپریشن تھا. یہ ایک فیز کا آپریشن نہیں ہے، اس کے باقی فیزز کو ابھی انفولڈ ہونا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کا الٹیمیٹ گول یہاں پہ کیا ہے؟ کیا ان کا گول یہ ہے، جیسے بہت سے لوگ ہندوستان میں سمجھتے ہیں، کہ وہ پاکستان کی فوج کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہمبل کرنا چاہتے ہیں، ان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ صرف ہندوستان کی آڈینس اور پبلک آڈینس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہمبل کر کے وہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی ملٹری کے جو ایک ملیٹنٹ سورسز اور انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسمینٹل کروانا چاہتے ہیں، لوگوں کو سزا دلانا چاہتے ہیں، ناک کڑوانا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ آزاد جموں اور کشمیر کے اوپر ایک جنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سال 2025 ہے، یہ RSS کی 100th اینیورسری ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بڑی جنگ ہو جائے جس میں آزاد جموں اور کشمیر کے جو 4-4.5 ہزار میل کی ٹیریٹری ہے، بیکاز گلگت بلتستان کو پاکستان نے الگ کیا ہوا ہے، اس کے بارڈرز چین سے ملتے ہیں. ہندوستانی فوج کبھی بھی GB کے اندر جا کے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بیکاز اس کا مطلب ہے اسٹریٹجکلی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ود PLA ود چائنا، تو وہ تو نہیں ہوگا. تو آزاد کشمیر پہ حملہ کرنا، اسے قبضہ کرنا جو ہے یہ بھی ایک اسٹریٹجک گول ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ سب اسپیکولیشنز ہیں، ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کے کوئی فکس گولز ہیں یا ان کے گولز مسلسل جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفائن یا ری ڈیفائن کر رہے ہیں. لیکن یہ ہمیں اگلے چند دنوں میں یہ صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی. اب ایک اور چیز کی طرف آئیں کہ مسلسل ہم یہ سن رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی شروع میں کہا ہے، کہ جنگ ہو سکتی ہے. جنگ ایکچولی ہو رہی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جنگ نے اپنے آپ کو ری ڈیفائن کر لیا ہے. جب آپ پروین سونی کو بار بار سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے، جنگ نہیں ہوگی. جنگ تو ہو رہی ہے، جنگ مسلسل ہو رہی ہے، صرف جنگ کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے بیکاز آف دی اویلیبلٹی آف دی نیور ٹیکنالوجیز. اور وہ جو پرانی جنگ ہے جس کے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس میں آرموڈ ہوگی، جس میں آرٹلری ہوگی، لاکھوں ٹروپس جو ہیں وہ مارچ کرتے ہوئے ٹرک، ٹرالیوں، ٹرینز اور ٹینکوں کے ذریعے جو ہیں وہ بارڈر پہ آئیں گے، جس طرح آپریشن پراکرم تھا 2002 کا، وہ غالباً یہاں پہ ابھی تک تو اس کا کوئی سائن سمٹم نہیں ہے. نیو یارک ٹائمز نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ جنگ تو ہو رہی ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان میں، لیکن کوئی میسو ٹروپ موومنٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہوئی. اچھا، اب اس میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں، وہ بڑی ٹیلنگ ایگزامپلس ہیں، بیکاز آج کے دن میں، گزشتہ 24 گھنٹے میں، پاکستان کی ایئر فورس نے، DG ISPR نے، انہوں نے ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی بریفنگ کی جو انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی ڈیمیجنگ ہونی چاہیے، لیکن اس کو دنیا پوری نے، ہندوستان نے تو اس کو دیکھا ہی، لیکن پوری دنیا نے اس پریس کانفرنس کو بہت غور سے دیکھا. انگلش میں یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، بیسکلی گلوبل آڈینس کے لیے پریس کانفرنس کی گئی، جس میں PAF کے ایک ایئر وائس مارشل، میرا خیال نام ان کو اورنگزیب تھا، جو یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیسے جب 7 مئی کی مارننگ میں ہندوستان کی ایئر فورس نے حملہ کیا تو ان کے غالباً 65 جہاز ان کے جو ہیں ان کو PAF دیکھ رہی تھی کہ وہ پاکستان کے بارڈر کی طرف آ رہے تھے،
اور ان کو آبزرو کیا جا رہا تھا. پاکستان کے 45 پلین جو ہیں وہ ڈیفینسو پوزیشنز پہ تھے, یعنی سب کچھ نظر آ رہا تھا ریڈارز کے ذریعے, ڈیجیٹلی سب کچھ نظر آ رہا تھا. اور ہندوستان کے جو 65 جہاز تھے اس میں غالباً 14 جو ہیں وہ رافیل تھے. 36 انہوں نے انڈکٹ کیے ہیں, لیکن اس میں سے 14 اس فارمیشن کا یا اس ایڈوانس کا حصہ تھے, اور یہ ابھی ہندوستان کی اسپیس کے اندر موجود تھے جب انہوں نے اپنے اور ان کو نوٹ کیا جا رہا تھا, آبزرو کیا جا رہا تھا. ابھی ٹیکنالوجی ایک نئی شکل میں جا چکی ہے. تو جب انہوں نے اپنے ہندوستان کی اسپیس کے اندر رہتے رہتے انہوں نے اپنے اسٹینڈ آف ویپنز انہوں نے چلا دیے پاکستان کی طرف, جن کو پاکستان روک نہیں سکتا تھا. تو اس وقت رولز آف انگیجمنٹ, بیکاز پاکستان کی ایئر فورس کے ایئر مارشل چیف جو بھی تھی ٹاپ لیڈرشپ, وہ اس وقت سب چیز دیکھ رہی تھی. تو رولز آف انگیجمنٹ چینج ہوئے اور اس وقت یہ اجازت ملی کہ اب آپ چونکہ یہ اپنے ویپنس فائر کر چکے ہیں ٹورڈز پاکستان, یہ ایک ہاسٹائل ایکٹ کر چکے ہیں, تو اس لیے آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں 3 رفیل جو ہیں جن کے کوڈ نیم گاڈزیلا 2, گاڈزیلا 3 اور گاڈزیلا 4 تھے, وہ شوٹ ڈاؤن ہو گئے, اور اس کی تمام تر ڈیجیٹل ایویڈنس جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے پاس ہے. اور ایک MiG 29 اور ایک Su-30 MKI جو ہے وہ بھی نشانہ بنا. لیکن یہ ان ڈیٹیلز یہ اس کا بہت ذکر ہو چکا ہے. اس میں زیادہ انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ انڈین ایئر فورس کی اسمپشن یہ تھی, اور اس کو پروین سونی نے کرن تھاپر کے ساتھ جب وہ آئے پروگرام میں, اپنا میگزین بند ہونے کے بعد, اس کے بعد کرن تھاپر کا پروگرام بھی بند کروا دیا انہوں نے, تو وہاں پر انہوں نے اس کی ٹیکنالوجیکل سگنیفیکنس کو انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. اسمپشن یہ تھی انڈین ایئر فورس کی اور انڈین پائلٹس کی کہ ہم اپنی انڈین ایئر اسپیس کے اندر ہیں, اور چونکہ ہم پاکستان کی ایئر اسپیس کے اوپر نہیں ہیں, ہم نے کراس نہیں کیا, جو 2019 میں جب ابھی نندن کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا تو صرف اس وقت کیا گیا جب ابھی نندن نے انڈین ایئر اسپیس کو ہاٹ چیز میں, ہاٹ پرسیوٹ میں کراس کیا. ان کا کمیونیکیشن سسٹم جیم تھا, وہ سن نہیں پا رہے تھے, اور اس وقت ان کو ایک پاکستانی F-16 نے ان کو ٹارگٹ کیا. لیکن اس کیس میں یہ انڈین ایئر فورس کے جہازوں نے کبھی بھی پاکستان کے بارڈر کے قریب نہیں آئے, اس کی اسپیس میں نہیں آئے, اسپیس کے قریب نہیں آئے. لیکن چونکہ وہ ہاسٹائل ایکٹ کر چکے تھے, رولز آف انگیجمنٹ اینڈ رولز آف وار چینج ہو گئے, اس لیے ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کر دیا گیا. سو یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں 100 میل دور سے یا 100 کلومیٹر دور سے آپ کو ٹارگٹ کیا گیا. رولز آف گیم وار جو ہیں یہاں پہ چینج ہو چکے ہیں. ٹھیک, اب اس کے ساتھ اور ایگزامپل دیکھیں کہ ہندوستان کی جو ڈرونز ہیں, خود DG ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ 79 اسرائیلی ساخت کے ڈرونز جو ہیں ان کو ہم نے گرا دیا ہے, وہ واپس نہیں جا سکیں گے اپنے بیس میں. یہ ڈرونز بھی بڑے مزے کے ہیں, یہ پورے پاکستان میں گھوم پھر رہے ہیں. سو ہندوستان کے سینکڑوں, آپ اگر 79 یا 80 پاکستان کی ISPR یہ فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نے گرا دیے ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے ابھی بات کر رہے ہیں کراچی, لاہور اور شہروں کی بات کر رہے ہیں. یہ تو پورے آزاد کشمیر میں, میرپور کے اوپر بھی دندناتے پھر رہے ہیں, آزاد کشمیر میں اور جگہوں پہ سیکٹرز پہ پھر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سینکڑوں ہندوستانی لوئٹرنگ میونیشنز, بیکاز ڈرون کے بجائے اب مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ان کو دا رائٹ ٹرم فار دیم از دی لوئٹرنگ میونیشنز جو ہے وہ پاکستان کے تمام شہروں کے اوپر گھوم پھر رہے ہیں, اور ان کے صرف وہی واقعات رجسٹر ہو رہے ہیں جو بہت ہائی پروفائل ہے. ادروائز ان کے اندر میونیشنز ہیں, یہ جہاں چاہتے ہیں یہ حملہ کر سکتے ہیں, اور ان کے آپریٹرز جو ہیں وہ پیچھے سے دیکھ بھی رہے ہیں. اس کی کلاسک ایگزامپل اب دیکھیں اس کے امپیکٹ کے طور پہ کہ راولپنڈی میں ایک ڈرون نے حملہ کیا کرکٹ اسٹیڈیم پہ جہاں PSL کا میچ ہونا تھا, جس کے نتیجے میں کرکٹ اسٹیڈیم پورا ڈسٹروائے ہو گیا. اگر آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہے, وش کہ میں آپ کو بھی دکھا سکتا, تو انہوں نے ستیہ ناش اس کا کر دیا, مطلب انہوں نے اس کا سب کچھ ہی توڑ پھوڑ دیا اس ڈرون نے. اور اب PSL نے جو کرکٹ میچز پاکستان میں ہو رہے تھے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو باقی ماندہ میچز ہیں وہ متحدہ عرب امارات UAE میں شفٹ ہو گئے ہیں. دوسری طرف IPL جو ہے اس نے بھی غیر معینہ مدت کے لیے اپنے میچز کو, ایک سائڈ پہ خبر یہ ہے کہ 1 ہفتے کے لیے ان کو ریسکیجول کر دیا ہے یا سسپینڈ کر دیا ہے, دوسری خبر یہ ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے IPL کے میچز جو ہیں انہیں ختم کر دیا گیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ جنگ کی انڈیکیشن ہے, اور آسٹریلین کرکٹرز جو ہیں وہ اب واپس جا رہے ہیں. اپنی جو پریس بریفنگ تھی اس میں DG ISPR نے یہ دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے 7 مئی کے ہندوستان کے حملے کے بعد ہم نے ہندوستان کے اوپر کوئی مسل اسٹرائک, کوئی ڈرون اٹیک نہیں کیا. یہ ہندوستانی مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہم نے ایسا کوئی ایکشن اٹھایا ہی نہیں ہے, اور جب ہم ایسا ایکشن اٹھائیں گے, ہم کوئی اسٹرائک کریں گے تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا. لیکن ان آل پروبیبلٹی DG ISPR غلط کہہ رہے ہیں, مس انفارمیشن کر رہے ہیں, کیونکہ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستانی ڈرونز جو ہیں وہ کم از کم جموں اور کشمیر میں اور ہندوستان کے پنجاب کے مختلف علاقوں کے اوپر پائے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ کم از کم کنفرم کر سکتا ہوں, خبر تو خیر آپ کو بہت مل جائے گی, آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ سری نگر میں پائے گئے, وہ جموں میں پائے گئے, وہ ادھم پور میں پائے گئے, وہ راجستھان کے اندر پائے گئے. یہ تو ہندوستانی میڈیا رپورٹ کر ہی رہا ہے, لیکن مجھے آئی وٹنس اکاؤنٹ سے مختلف لوگوں سے پتہ ہے
کہ بارہمولہ میں اور سری نگر میں وہ پائے گئے ہیں، اور سری نگر میں انہوں نے جو دن گزرا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، انہوں نے سری نگر ایئرپورٹ پہ تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، اور وہاں پر وہ انڈین ایئر فورس کے اس کے قریبی کوئی بیس یا انسٹالیشنز ہے اس کو بھی ہٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہندوستانی ڈرامہ بھی کر رہے ہیں تو وہ اپنے ہی ایئرپورٹ کے اوپر یا اس کے ایئر بیس کے اوپر یا اس کی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ تو نہیں کریں گے اگر آپ یہ کہیں کہ وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری نے ہندوستان کے خلاف 7 مئی کے بعد ایک انڈکلیئرڈ وار شروع کر رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت جلدی حملہ کرنے والے ہیں، حملے وہ کر رہے ہیں۔ اب پاکستانی جرنلسٹ اور صحافیوں کو بھی بڑا استعمال کیا جا رہا ہے اس ڈس انفارمیشن کے لیے، وہ ہندوستان میں بھی کیا جا رہا ہے، ان کے اور ہی زیادہ برے حالات ہیں۔ 2 دن پہلے اسد طور صاحب جو ہیں، جو بہت پرومیننٹ ہو چکے ہیں، انہوں نے ان سے یہ کہوایا گیا کہ پاکستان کی فوج جو ہے، انہوں نے سورسز سے بات کی ہے، وہ بہت جلدی بہت ہی ڈیفینیٹو قسم کی اسٹرائک جو ہے وہ ہندوستان پہ کرنے والی ہے، وہ اسٹرائک نہیں ہوئی۔ اب ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں، ان سے یہ کہوایا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج بہت جلدی سویلین ٹارگٹس نہیں کرے گی بلکہ ملٹری ٹارگٹس کو اٹیک نشانہ بنائے گی ہندوستان میں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اگر انتظار کر رہے ہیں تو ہم انتظار صرف کر رہے ہیں کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، سعودی عرب و یو اے، وہ اگر کوئی نیگوسیشن کروا دیں، اور چونکہ ان کا اس وقت پریشر ہے ڈپلومیسی کا، تو ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ عادل بن جبیر جو سعودی فارن منسٹر ہیں، ڈپٹی فارن منسٹر ہیں، ان کا ٹرپ ناکام ہو گیا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اگلے 6 گھنٹوں میں 12 گھنٹوں میں کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ اس میں جو یو ایس پوزیشن ہے وہ بڑی کنفیوزنگ ہے، بڑی کنفلکٹنگ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مارکو روبیو اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے کہا کہ ہم دونوں سائڈ سے انگیج ہیں 7 مئی کے بعد، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کا فاکس ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہونا، اور وہاں پر ان کا ایک بڑی عجیب قسم کی بات کرنا کہ انڈیا پاکستان ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے، دونوں سوورن کنٹریز ہیں، اور یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اے میٹر آف گریٹ کنسرن فار اس۔ اس کا کیا مطلب لوگ نکال رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہندوستان کو یہ موقع دے رہی ہے، مزید وقت دے رہی ہے۔ جیسے پہلے جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ ہندوستان نے جو کچھ کر رہا ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کر رہے ہیں جو کر لے، لیکن ایک لارجر کانفلکٹ جو ہے وہ نہ پیدا کریں۔ تو اب ایک دفعہ پھر نریندر مودی کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ آپ نے اگلے چند دنوں میں اپنے کوئی میٹرز سیٹل کرنے ہیں تو وہ سیٹل کر لیں۔ لیکن اس حساب سے جو بری خبر ہے وہ امریکہ کے جو فورموسٹ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، اس وقت دنیا میں ان سے زیادہ مشہور کوئی نہیں اس حوالے سے، پروفیسر ڈاکٹر جان مرشائمر جو ہیں، وہ ایک ہندوستان کے ٹیلی ویژن چینل میں گزشتہ 24 گھنٹے میں اپیئر ہوئے، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان انڈیا کی ملٹری کے لیے ایسکلیشن لیڈر کو ڈومینیٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور ایک ہی طریقہ ان کے پاس ہوگا کہ ایک فل فلیج کنونشنل جنگ کی طرف وہ چلے جائیں، جس میں ہندوستان کی اکانومی بڑی ہے، اس کی ملٹری بڑی ہے، اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، اس کی اور جس کی وجہ سے وہ ڈومینیٹ کر سکتا ہے، لیکن ایسکلیشن لیڈر پہ وہ ڈومینیٹ نہیں کر سکے گا۔ خطرہ اس میں کیا ہے کہ ہندوستان ایسکلیشن لیڈر پہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو نیوٹرلائز کرے، اور اسی نتیجے میں بات جو ہے وہ بڑھتی کسی بہت بڑے کانفلکٹ کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن میں نے آپ کو جیسے کہا کہ جنگ ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ کو نا آپ اپنے آپ کو بہلائیں یہ کہہ کے کہ جنگ ہونی ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، اس کے فیزز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، ٹرانسمیٹیشن ہو رہی ہے فرام ون فیز ٹو دی ادر فیز۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو جاری رکھیں، چاند ماری ہوتی رہے، اتنی مطلب اس میں سے خبریں نکلیں، اتنا اس میں شعلے نکلیں، چنگاریاں نکلیں کہ آہستہ آہستہ پبلک جو ہے اس سے تنگ آ جائے، بیکاز ہندوستان کے اندر ابھی آوازیں ایسی اٹھ رہی ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ ہندوستان میں جو نیو یارک ٹائمز نے سروے کیا ہے اس حساب سے پریڈومیننٹلی بازاروں میں گئے ہیں ان کے رپورٹرز، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کی جو پبلک ہے دلی کے اندر دور دور شہروں میں، وہ پریڈومیننٹلی جنگ کو سپورٹ کرتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پہلگام میں پاکستان اس کے لیے رسپانسبل ہے، اس لیے جنگ ہونی چاہیے، اور پاکستان کو سبق سکھانا جو ہے بہت زیادہ ضروری، تو ایک پبلک فیلنگ ہے۔ پاکستان میں ایسی فیلنگ نہیں تھی جنگ کی بالکل بھی، لیکن گزشتہ 2 دنوں سے، اور جب سے 7 مئی کا حملہ ہوا ہے اس کے بعد یہ ڈرون سٹرائکس ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، اس سے پاکستان کے اندر بھی اب ایک جنگ کی ڈیزائر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب پھر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، اور اچھا، اور اس کو جو چیز سپورٹ کر رہی ہے اس وقت اس ماحول کو، وہ یہ ہے جو نیو یارک ٹائمز نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اچھا، اب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ وہ نیو یارک ٹائمز، وہ گارڈین، اور وہ بہت سی انٹرنیشنل جو میڈیا ہے جیسے CNN ہے، جن کے رپورٹرز جو ہیں وہ تھے ہی نہیں کہیں انڈیا پاکستان میں، اور بہت اکا دکا انڈیا میں ہوتے تھے، اس وقت ان کے کئی رپورٹرز اور بیورو چیفز اور رپورٹرز جو ہیں، فار انسٹنس اس وقت سیورل نیو یارک ٹائم کورسپونڈنٹ جو ہیں اس کانفلکٹ کو کور کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے CNN کی بھی ٹیمز، CNN کے 2-3 جو انڈیا سے کور کر رہے ہیں، نک رابرٹسن جو ہیں وہ پنڈی اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں، تو ایک میسو کوریج جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا اس پورے کانفلکٹ کو کر رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی اگر کسی کی خواہش تھی کہ ہمیں کور نہیں کرتا، تو اب آپ کو پتہ چلا کہ میڈیا کن چیزوں کو کور کرتا ہے۔ میڈیا گند کو کور کرتا ہے، جنگ کو کور کرتا ہے، ظلم کو کور کرتا ہے، اچھی چیزوں کو میڈیا کور ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، اب آئیں اس چیز کے اوپر کہ
نیو یارک ٹائمز کا انالیسس یہ ہے کہ جو چیز بہت اس میں نیگیٹو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسکولز کو مسلسل بند رکھا جا رہا ہے اگلے 2-3 دن کے لیے. ایئرپورٹس ہندوستان میں 24 جو ہیں جتنے بھی ان کے نارتھ میں ہیں سارے کے سارے بند ہیں. سعودی ڈپلومیسی جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ایسکیلیشن کی طرف جاتے ہوئے لگتی ہیں. اب بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ یہ ایسکیلیشن اس اسٹیج پہ 7 مئی کے بعد جب ہندوستان نے ایک حملہ کر لیا, اس نے 24 مقامات کو کھڑکا کے رکھ دیا, 31 پاکستانی جاں بحق ہو گئے, ایک بدلہ انہوں نے ہو گیا, تو اس کے بعد یہ ایسکیلیشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہندوستان کے فورن منسٹر ایس جے شنکر نے اور ہندوستان کے جو ان کے فورن سیکرٹری ہیں جناب وکرم مسری, وہ تو اسے کہتے ہیں, یہ کہہ چکے تھے کہ ہم ایسکیلیشن نہیں چاہتے. انہوں نے انٹرنیشنل پاورز کو یہ بتایا, امریکہ کو, برطانیہ کو, سعودی عرب کو, یو کو, رشیا کو. اب ہندوستانی ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے کہ 7 مئی کے بعد پاکستان نے میسو مسل سٹرائک کرنے کی کوشش کی اور ڈرون سٹرائکس کی پاکستان نے پہلے, جس کے جواب میں ہندوستان کے ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں. اگر آپ نے نجم سیٹھی صاحب کا وہ ڈسکشن سنی ہو کرن تھاپر صاحب کے ساتھ 2 دن پہلے, تو نجم سیٹھی کا اس میں آرگومنٹ یہ تھا کہ ہندوستان کے جو ڈرونز ہیں انہوں نے جو پاکستان میں انٹری کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نریندر مودی ایسکیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہندوستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پاکستانیوں نے ایسکیلیٹ کیا ہے اور وہ اس کا جواب دے رہے ہیں. دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے ہمارے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کیٹیگوریکلی طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور دونوں حکومتیں جھوٹ بول رہی ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے. ہندوستان کی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جھوٹ پہ جھوٹ میں لگی ہوئی ہے, ان کی گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے, ان کی پریس کانفرنسز غلط ہیں. پاکستان میں ISPR پہ پہلے بھی کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ ہندوستان میں بہت بڑی پرسنٹیج پبلک کی ہندوستان کی گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کرتی ہے شاید ابھی بھی, لیکن پاکستان میں تو گورنمنٹ کا سرے سے کوئی ٹرسٹ ہی نہیں تھا, اس لیے لوگ اپنا 2+2 کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں نہیں بول رہے. بہرحال ابھی یہ سچویشن ہے. اب اس میں جو برننگ ایشو ہے جو بہت بڑا کھڑا ہو گیا ہے سامنے, میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ یہ کہ ہندوستان کی جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے اور ان کی جو ایئر فورس ہے ان کی بہت سبکی ہو گئی ہے, بہت ہیومیلیشن ہو گئی ہے. بیکاز ہندوستان کے اندر تو انہوں نے تمام اس بات کو دبا دیا ہے کہ ان کے طیارے گر گئے ہیں, لیکن دنیا کے میڈیا نے اور دنیا کی ٹریڈ پبلیکیشنز نے اور دنیا کی جو ملٹریز اور ڈیفنس اینالسٹ اور اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں, خواہ وہ امریکہ میں ہوں, برطانیہ میں ہوں, یورپ میں ہوں, چین میں ہوں یا مشرق وسطیٰ میں ہوں, انہوں نے اس چیز کو ایبزارب کر لیا ہے کہ انڈیا ہیز لاسٹ پلینس. اور جو آج کی پریس بریفنگ کی ہے پاکستان ایئر فورس نے, اس کے بعد اس امپریشن میں بہت زیادہ اضافہ جو ہے وہ ہو گیا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, یہ بذات خود ایک ایسکیلیشن کی وجہ ہے اس وقت, کیونکہ 24 گھنٹے پہلے جب فورس میگزین کے ایڈیٹر پراوین سوانی نے ایک 11 منٹ کی ویڈیو کی جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جو ساری انفارمیشن آ رہی ہے ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو 3 طیارے جو ہیں انڈین ایئر فورس کے وہ جموں اینڈ کشمیر میں گرے ہیں اور ایک جو ہے بھٹنڈا میں پنجاب میں گرا ہے. تو ان کا وہ چینل جو ہے اس کو ہندوستان کی منسٹری انفارمیشن براڈ کاسٹنگ نے بلاک کر دیا. اس کے چند گھنٹوں کے بعد ان کو کرن تھاپر نے دی وائر میں اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. اس کو بہت لوگوں نے دیکھا تھا, لیکن اب اس کے نتیجے میں وائر پبلیکیشن کو منسٹری انفارمیشن براڈ کاسٹنگ نے ہندوستان میں انہیں بلاک کر دیا ہے. وہ عدالت میں جا رہے ہیں اور پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے ہندوستان میں کہ وائر جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک بیرونی سازش ہے اور وہ ایک کمیونسٹ اور مارکسسٹ پروپیگنڈا سائٹ ہے, اس کو غالباً باہر سے کوئی فنڈنگ وغیرہ اس کی کرتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, سدھارتھ وارادراجن سے میری ملاقات تو عصر حاضر میں کچھ مہینوں سے خاصے عرصے سے نہیں ہوئی, لیکن آئی تھنک ون آف دی فائنسٹ انٹلیکچوئل مائنڈ جرنلسٹ جو ہیں اینڈ سچ اے سین اینڈ سوبر وائس جو اگر ہندوستان نے پیدا کی ہے تو وہ آپ کو نظر آتی ہے سدھارتھ وارادراجن میں, ان کی اہلیہ کے اندر, اور اسی طرح سے کرن تھاپر کے اندر, وائر پبلیکیشن کے اندر, پراوین سوانی میں. اگر آج ان کو ہی آپ نے غدار اور ٹریٹر ڈکلیئر کر دیا ہے تو باقی پھر کون کچھ ہوگا. اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک بڑا ہی عجیب نیگیٹو قسم کا انہوں نے اسٹیپ اٹھایا ہے, اور وہی انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے 8,000 گزشتہ 24 گھنٹے میں ٹویٹر کو حکم دیا ہے کہ 8,000 اکاؤنٹ جو ہیں ان کو بلاک کر دیا جائے. اچھا, اب یہ 8,000 پاکستانیوں کے تو نہیں ہیں, اس میں بہت زیادہ ویسٹرن اکاؤنٹس ہیں, اس میں یورپین ہیں, اس میں برٹش ہیں, اس میں امریکن ہیں, ان سب کو بند کرنے کا حکم دیا. اور ٹویٹر نے اس پہ اس کو پبلک کر دیا. انہوں نے ایک بہت لمبا نوٹ لکھا ہے ایکس نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بادل نہ خواستہ ہمیں اس چیز کو اوبے کرنا پڑ رہا ہے. اب فرق یہاں پہ یہ ہے کہ ظاہر پاکستان کی حکومت بھی اسی قسم کی چیز کرنا چاہتی ہے, لیکن ٹویٹر کے اور یوٹیوب کے رجسٹرڈ فارمل ریلیشن شپ اور آفیسز چونکہ نہیں ہیں, اس لیے ان کو اور ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں. انہوں نے 2 سال ٹویٹر کو بند رکھا, اب انہوں نے ٹویٹر جو ہے وہ پاکستان میں کھولا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ اوورسیز اور پاکستان جو نیشنلسٹک وائسز ہیں وہ ہندوستان کے نیریٹو کا مقابلہ کر سکیں, اور اس میں ان کو بہت زیادہ کامیابی ہو رہی ہے. اینڈ یو نیور نو کہ وہ کس وقت اس کو دوبارہ بند کر دیں. اس وقت بہرحال DG ISPR نے جو بریفنگ کی اس میں کمال نہیں ہے کہ DG ISPR نے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر اتنی ٹالرنس نہیں ہے, اتنی پیشنس نہیں ہے, ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کرٹیسزم کو برداشت کریں, اور ہم بڑا کنڈیم کرتے ہیں کہ ہندوستان نے ٹویٹر کو بند کر دیا. کمال نہیں ہے, مطلب میں تو حیران رہ گیا. میں نے بار بار یہ غور سے دیکھا DG ISPR کی اسٹیٹمنٹ کو کہ DG ISPR صاحب جو ہیں یہ واقعی کسی نے کوئی پرینک تو نہیں کیا, لیکن بڑی کریڈیبل جگہ پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے. کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال
اس سے پتہ کیا چلتا ہے آپ کو؟ اس سے آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ دیر از اے ڈینجرس کلوزنگ آف مائنڈ ان بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان. اور انڈین میڈیا نے، میں اس کی مزید بات کرتا ہوں کہ مطلب ایک جوک میں صورتحال کنورٹ ہو چکی ہے. ہندوستان کے میڈیا نے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں دعویٰ کر دیا کہ آئی این ایس وکرنت نے کراچی پورٹ کو بھی ڈسٹروائے کر دیا اور کراچی کے اندر بھی اور بھی بہت سی نیول انسٹالیشن جو ہیں وہ ڈسٹروائے کر دی ہیں. لاہور ایئرپورٹ ڈسٹروائے ہو گیا اکارڈنگ ٹو انڈین میڈیا. اسلام آباد ایئرپورٹ ڈسٹروائے ہو گیا. کوئٹہ میں سرنڈر کر دیا پاکستان کی آرمی نے. وہاں پر بی ایل اے کے ریبلز کو، جنرل عاصم منیر کو یا تو فوج نے ہٹا دیا، ریموو کر دیا، یا جنرل عاصم منیر پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں، اور اسی قسم کی اور بھی بہت سی چیزیں. اچھا، اب یہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ارناب گوسوامی اور ریپبلک ٹی وی کر رہے ہوتے یا صرف گورو میجر ریٹائرڈ گورو آریہ کر رہے ہوتے تو چلے قابل برداشت تھا، بیکاز وہ ہمیشہ سے ایسا کرتے ہی رہے. اس ساری کی ساری بفونری کے اندر، اس ساری کی ساری کارٹونش بفونری کے اندر انڈیا ٹوڈے بھی شامل ہے، اس میں ٹائمز آف انڈیا بھی ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سی پبلیکیشنز ہیں. اگر اس کا حصہ نہیں تھا تو ہندو نہیں تھا جس کو مجبور کیا گیا کہ رفیل کے گرنے کی خبر جو ہے یا جو بھی اور تھی اس کو بھی انہوں نے ریموو کر دیا. اب خالی یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے، نہیں، پاکستان کے بھی یہی حالات ہے. مجھے کسی نے ایک رپورٹ بھیجی، ایک بہت ہی پڑھے لکھے شخص نے مجھے کہا کہ یار یہ چیک کریں، صحیح ہے. اور وہ رپورٹ یہ کہتی تھی واٹس ایپ کے اوپر کہ پاکستان آرمی نے ایڈوانس کر لیا ہے 30 کلومیٹر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں نکیال اور کوہ رٹا کے سیکٹر کے اندر. کوہ رٹا یا کوہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کا پروننسیشن. اور ہندوستان کا 12th بریگیڈ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے. نکیال سیکٹر میں ہندوستان کی فوجوں نے سرنڈر کر دیا ہے. ہندوستان کا 9th ڈویژن کو ہندوستان کی فوج چھوڑ کے دوڑ گئی ہے. ہندوستان ہیز لاس کنٹرول ٹو دا 6th آرمورڈ ڈویژن. پاکستان کا 8th ڈویژن جو ہے سیالکوٹ سے اس نے آگے ایڈوانس کرنا شروع کر دیا ہے. اور 35th ڈویژن جو ہے وہ بہاولپور کی طرف سے ایڈوانس کر رہا ہے. حقیقت ظاہر ہے، اب میں کیا کہوں، اتنا پڑھا لکھا آدمی، میں نے کہا یار یہ مجھے غلط ہی لگ رہا ہے، میرا خیال ہے کچھ ایگزیجریشن ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا. لیکن یہ حالات ہو چکے ہیں اس میں ہیجان کے اندر. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کی مائنڈ ڈیولپمنٹ کو اور مائنڈ کی ایولیوشن اور ارتقاء میں صدیاں لگتی ہیں، اور اس کو ڈسٹروائے کرنا جو ہے، جب آپ اس قسم کے ایونٹس کریٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو کتنی آسانی سے مائنڈ کی ریگریشن کر دیتے ہیں، آپ انسانی ذہن کو تباہ کر دیتے ہیں. اور یہ جو میسیکر ہوا ہے، اگر آپ اس پہ پیچھے ریفلیکٹ کریں کہ پہلگام کے اندر جو 26 ہندوؤں کا اور ایک مسلمان کا جو قتل عام ہوا ہے، یہ ایک خالی جموں اینڈ کشمیر میں ایک کرائم نہیں ہوا، یہ صرف ہندوستان کے لوگوں کے خلاف کرائم نہیں ہوا، یہ ایک پوری سویلائزیشن جو ہے ساؤتھ ایشیا کی، اس کے خلاف یہ ایک جرم ہوا ہے. دس از اے کرائم اگینسٹ دا ہیومینٹی. یہ پاکستان میں لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے، یہ کسی نے کیا ہے، اور جس نے کیا ہے اس نے یہی سوچ کے کیا تھا کہ آپ ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک حالت جنگ جو ہے اس کو پیدا کریں گے. دس از اے ورک آف انسین مائنڈ. اچھا، اب اس کے ساتھ اور بڑی ڈسٹربنگ خبریں، ایک فرینچ ٹیلی ویژن کی میں چھوٹی ویڈیو خبریں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں اب یہ بھی آج کل. اچھا، میں ایک شروع میں آپ کو میں نے کہا کہ ٹروتھ از اے کیجولٹی اور ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، اب کس چیز پہ آپ یقین کریں. لیکن میں نے ایک ٹویٹر کے اوپر ایک فرینچ ٹیلی ویژن کی میں نے ایک ویڈیو انالیسس دیکھا ہے جس میں وہ خاصا جینرل لگ رہا تھا اس میں، اور اس کو پاکستان میں بہت زیادہ پیٹا جا رہا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو مرنے والوں کی پہلگام سے ویڈیوز آئیں، جیسے لیوٹیننٹ ونے کی ان کی بیوی کے ساتھ رقص کرتے ہوئے اور گانے کی ویڈیو ہے، اس طرح کچھ اور لوگوں کی ویڈیو ہے جس میں ایک نوجوان عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ، جس کی لاش پڑی ہے، اس کے ساتھ بیٹھی ہے بہت سوگوار اور سیڈ شکل سے. یہ جینون نہیں تھی، یہ اے آئی ڈریون امیجز ہیں. اور وہ ٹیلی ویژن چینل جو ہے اس کا ایک پورا سائنٹیفک انالیسس کر کے بتاتا ہے کہ یہ اے آئی ڈریون امیجز ہیں جس کے ذریعے ہندوستان کے طول و عرض میں آگ لگائی گئی. ابھی کس نے کیا ہے یہ ظاہر ہمیں نہیں پتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو پاکستان میں نکالا جا رہا ہے کہ پہلگام میں دہشت گردی ہوئی ہی نہیں، یا وہاں پر صرف عادل حسین گھوڑے والا اکیلا مارا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ قتل عام وہاں پہ ہوا ہے، لیکن کسی ایلیمنٹ نے، عناصر نے اس کے ساتھ پلے بھی کیا ہے ہندوستان کے اندر لوگوں کے اندر آگ لگانے کے لیے. ٹھیک، اب انٹرنیشنل ڈائمینشن تھوڑی سی دیکھ لیں اس کانفلکٹ کی کیا ہے کہ ہندوستان پاکستان جو ہے وہ ایک بازار بن گئے ہیں انٹرنیشنل اسلحے کی نمائش کے لیے، اس کی ٹیسٹنگ کے لیے. انڈیا اینڈ پاکستان ہیو بیکم اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ فار دی فرینچ، اسرائیلی اینڈ دی چائنیز اکوپمنٹ، جس میں یہ چیز ایمرج کر رہی ہے اکارڈنگ ٹو جو ٹریڈ پبلیکیشنس ہیں اور جو انٹرنیشنل میڈیا اور ایکسپرٹس ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز نے ایک بریک تھرو کیا ہے J-10C کی شکل میں. اس کا جو ریڈار ہے، اس کی جو فائٹنگ، اس کے جو PL-15 ہے، دے ہیو ڈومینیٹڈ دی یورپین، دا ویسٹرن، دا فرینچ اکوپمنٹ کو انہوں نے ڈومینیٹ کر لیا. ٹھیک، اور ہندوستان پاکستان جو ہے وہ ایک مارکیٹ پلیس، ٹیسٹنگ گراؤنڈ جو ہے وہ بن گئے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اب ہندوستان میں ٹھیک ہے انہوں نے سپریس کی بھی ہے، لیکن برٹش، امریکن، مڈل ایسٹرن ایکسپرٹس جو ہیں وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ایبزارب کر لیا.
اچھا، اب اس میں ایک بڑی خطرناک چیز ڈیولپ کری ہے انڈیا کے پوائنٹ سے، کوئی اسمپشن جو اس کا پاکستان سے کوئی اب تعلق ہی نہیں ہے، وہ یہ چیز ہے کہ اسمپشن ویسٹرن کی یہ تھی کہ ہندوستان کو آپ پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں تو انڈیا ول الٹیمیٹلی کنفرونٹ چائنا، لیکن یہاں یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ پاکستان بینگ اے پراکسی آف چائنا، اگر پاکستان کو بھی یعنی مشکل ہے کنفرونٹ کرنا، تو چائنا کے ساتھ تو انڈیا کی کانفرنٹیشن بہت ان لائکلی ہے، یعنی یعنی اس پورے یہ جو 25 منٹ کا انکاؤنٹر ہوا ہے ہوا میں 7 مئی کو، اس سے پتہ چلا ہے کہ انڈیا کی کوئی ایبلٹی جو ہے ٹو ٹیک آن چائنا وہ بہت لمیٹڈ ہے، اور شاید انڈیا ظاہر ہے ویسے بھی کبھی نہیں انڈیا نے چاہا کہ ہم چائنا کے ساتھ پھٹا کریں، لیکن جو ویسٹ کی جو ایک خواہش تھی، امیدیں جو تھیں امریکن یا ویسٹرن، اس پہ خاصا پانی جو ہے یہاں پہ پھر گیا۔ جو انالیسس میں نے دیکھا اس میں پتہ چلا کہ اس وقت پاکستان میں 81% اکوپمنٹ جو ہے وہ چائنیز ہے، سارے کا سارا ملٹری۔ ہندوستان کی ریلائنس اب شفٹ ہو گئی ہے، 75% ریلائنس ان کی رشین اکوپمنٹ پہ تھی، لیکن اب 33% فرینچ اکوپمنٹ ہے، 13% ان کے پاس اسرائیلی اکوپمنٹ ہے، 10% ان کے پاس یو ایس اکوپمنٹ ہے۔ یہ دونوں کنٹریز یوز ہو رہے ہیں بائی دی آرم مینوفیکچررز، اور کوئی ان میں انٹیلیجنس یا انٹلیکٹ ایسا نہیں ہے جو ان کو کوئی سینٹی جو ہے اس اسٹیج پہ دے سکے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں آج کے دن میں ہندوستان کے لیے بری خبر وہ بھی تھی، جہاں دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے انڈیا کی جو ریکویسٹ تھی کہ پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں اسے رد کر دیا، اور پاکستان کو $1 بلین بھی مل گئے ہیں، $7 بلین کے سیکنڈ کیشے بھی، اور ان کو ایڈیشنل $1.3 بلین جو ملنے تھے بلین ریسیلینس اینڈ کلائمیٹ ریسیلینس فنڈنگ کے، وہ بھی ان کو مل گئے ہیں، اور یو ایس ٹریجری نے انڈیا کے لیے وہاں پر کوئی رول جو ہے وہ پلے نہیں کیا ہے۔ اب یہ اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہیں، میرا وہی کنکلوژن ہے جو پچھلے میرے ویلاگ میں تھا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے ہاتھ بڑا اسٹرانگ مومنٹ تھا، اس کو انہوں نے غلط طریقے سے ہینڈل کیا ہے، انہوں نے ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اس کو انٹرنیشنلی پلے نہیں کیا ہے، ایون انڈس واٹر ٹریٹی جو ان کے ہاتھ میں بہت اسٹرانگ ویپن ہے وہ بھی اس کو پلے نہیں کر سکیں گے، مجھے لگ رہا ہے، میرا انالیسس ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، بیکاز انہوں نے اور بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں جس سے ڈائنامکس ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے اگلے 12 گھنٹے میں وہ اب دیکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔